बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 18 मार्च और दिन है मंगल का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे जी। पहली खबर तो ये है कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है वो शुरू हो चुका है, लेकिन शुरू होने के साथ ही इस इजलास में बड़ा फड्डा डाल गया है। मोहसिन नकवी जो कि आपके वज़ीर दाखिला हैं वो इस इजलास में शरीक नहीं हुए। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी, क्या हो रहा है इस इजलास के अंदर और इस इजलास का एजेंडा है क्या। दूसरे नंबर पर जी, रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है जी, उन्होंने अपना फैसला सोशल मीडिया पर जो एक रद्द अमल आया अवाम का, उसको देखते हुए तब्दील किया और इजलास में शिरकत ना करने का फैसला किया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी, जिनके पास ये मौका था कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते थे, अगर ये शर्त रख दी जाती पहले कि हम इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे उसके बाद हम शिरकत करेंगे, तो हो सकता था, एक चांस था। लेकिन ये चांस नहीं लिया गया और पहले ये फैसला किया गया जी कि हम शिरकत करेंगे। फिर जब प्रेशर आया तो फिर जो है वो कहा गया जी कि हम शिरकत नहीं करेंगे। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में जी, मुल्क में एमरजेंसी कुछ एरियाज़ में, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और केपी के हवाले से लगाने पर क्या कुछ गुफ्तगू जो है वो चल रही है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी, आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास, इस पर आते हैं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अब तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि जो कुछ मेन लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये अगर कंप्रोमाइज़ नहीं तो आप कह लें कि ये जो है वो बैकफुट पर हैं। और सिर्फ इमरान खान जो है जेल में जिस तरीके से वो डट कर खड़े हुए हैं, या अवाम उनके साथ डट कर खड़ी हुई है, या सोशल मीडिया के ऊपर प्रेशर है, तो इस वक्त अगर कोई मेन फोर्स है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी लीडरशिप को तो अब आप जो है वो छोड़ ही दें। पहले भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये रात के जो डेवलपमेंट सामने आई है, इस डेवलपमेंट ने बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो खोल के रखती हैं। तो हुआ पहले ये जी कि 14 लोगों के नाम भी सामने आ गए कि ये कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है, इस इजलास में शिरकत करेंगे, पहले ये कहा गया। फिर उसके बाद जब सोशल मीडिया पर प्रेशर आया कि भाई आप इमरान खान से मुशावरत किए बगैर कैसे शिरकत कर सकते हैं, और ये जो माइनस इमरान खान का फार्मूला इस इजलास के हवाले से आया, इसके ऊपर आप कैसे एग्री कर सकते हैं। मतलब माइनस इमरान खान फार्मूला ये आया ना, क्योंकि इस इजलास के अंदर तो ये चीज़ें तय होनी थी दहशतगर्दी से रिलेटेड ऑपरेशन के हवाले से कि क्या करना है, दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। तो बग़ैर इमरान खान के आप कैसे कि कोई जो फैसला वो कर सकते हैं, यानी कि आप उसमें शरीक करेंगे और उसमें कोई सियासी सवाल भी नहीं पूछेंगे, और जो एक एलामिया आएगा उसके ऊपर आप दस्तखत कर देंगे, और फिर बाद में ये भी कहा जाएगा जी कि देखें जो कुछ भी किया गया केपी में या बलूचिस्तान में ऑपरेशन किया गया, जो भी किया गया, इसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिग्नेचर्स मौजूद हैं, वो इसमें ऑन बोर्ड जो है वो थी। इमरान खान को शामिल करना इसमें इसलिए ज़रूरी है कि इमरान खान की हिमायत के बगैर अगर आप ये काम करेंगे तो अवाम इसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, और अगर इमरान खान ओके करते हैं इसको तो फिर अवाम भी एक्सेप्ट करेगी। तो इसलिए बेहतर तो ये था कि इमरान खान से मुशावरत होती, और अगर इमरान खान कहते कि शिरकत करें और इमरान खान साहब की हिमायत होती तो फिर ये इजलास होता, तो फिर इसका जो इम्पैक्ट था वो और ही था। बहरहाल जी, फिर रात की जब प्रेशर बढ़ा सोशल मीडिया पर, तो पीटीआई ने, उनकी जो लीडरशिप थी वो फिर सामने भी आई और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और फिर कहा जी कि हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब से हमें मुशावरत नहीं करने दी गई, इमरान खान साहब से हमें मुलाकात नहीं करने दी गई। लेकिन जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कर ली जाती, उस फैसले से भी पहले की जाती जिसमें आपने ये फैसला किया था जी कि हम शिरकत करेंगे, यानी कि जब आप ये फैसला करने कि हम शिरकत करेंगे तो फिर हुकूमत को आप कैसे अपनी बात मनवा सकते हैं। वो तो फिर यही कहेंगे जी कि आपने तो फैसला कर लिया और आप इमरान खान से क्यों आप मुलाकात करना चाहते हैं, तो आप पहले ही ये शर्त रखते कि इमरान खान से मुलाकात और उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे। तो बहरहाल सोशल मीडिया प्रेशर पर फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस फैसले को वापस लिया गया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी, जो उनके पास मौका था कि इमरान खान से मुलाकात करते और इमरान खान से मुशावरत करते और फिर उसके बाद कोई फैसला जो है वो करते, ये चीज़ इग्नोर क्यों की गई। और माइनस इमरान खान पर पहले पीटीआई लीडरशिप ने जो फैसला था वो किया, और फिर उसके बाद प्रेशर के बाद अपना जो फैसला था उससे यू टर्न लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये बातें कही गई कि भाई ये फैसला कंफर्म नहीं था, सिर्फ नाम आए थे, हमने कंफर्म फैसला करना था। हालांकि मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ इसमें बयानात हैं और तजादात हैं, जिससे ये वाज़ेह होता है जी कि गलत बयानी जो है वो की जा रही है। तो बहरहाल जी, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें शिरकत नहीं कर रही है, और महमूद अचकज़ई की जानिब से कहा गया है, महमूद खान अचकज़ई जो हैं,
ہم نے بائیکاٹ کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ یہ ہمیں پھنسانے کی سازش تھی. ایک اعلامیہ جاری کر دیا جاتا کہ بریفنگ ہو گئی, تحریک انصاف کے یہ لوگ آئے تھے, آپریشن کا فیصلہ ہو گیا, پھر آپ ڈھنڈورا پیٹتے رہتے کہ ہم نے تو آپریشن سے اختلاف کیا تھا. تو یہ محمود اچکزئی نے ساری جو سازش ہے یا جو ان کا ایک وہ ہے اپنا تجزیہ وغیرہ یا جو وہ انہوں نے کلیئر کر دیا جی کہ کل کو پھر پاکستان تحریک انصاف آپ نے خود ہی کہنا تھا جی کہ ہم نے تو اس کی کوئی اجازت نہیں دی, حالانکہ اس کے اوپر آپ کے جو سگنیچر تھے وہ موجود ہوتے. تو اس لیے جی بائیکاٹ کا جو فیصلہ ہے وہ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں جی کہ عمران خان صاحب کی حمایت بہت زیادہ ضروری ہے, خاص طور پر کے پی کے حوالے سے. ایک تو کے پی میں عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور کے پی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو وہاں پر کچھ بھی ہوتا ہے, کوئی بھی آپریشن ہوتا ہے, یہاں تک کہ سوات آپریشن جو کیا گیا تھا اس میں بھی وہاں کی جو مقامی آبادی تھی اس کو لا کر پہلے کیمپوں وغیرہ میں ٹھہرایا گیا اور وہاں پر آپریشن کیا گیا, پھر اس کے بعد وہ جو ساری آبادی تھی وہ واپس گئی. تو وہ بھی تب ہی ممکن ہو پایا تھا کہ حمایت تھی عوامی سطح پر. تو اگر آپ کو حمایت حاصل کرنی ہے عوام کی تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ عمران خان کی جو حمایت ہے وہ ہونی چاہیے, کیونکہ اگر عمران خان اس کی حمایت کر دیتے ہیں تو پھر عوام بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. اس وقت یہ صورتحال بن گئی ہے, اور عمران خان کے بغیر اگر یہ فیصلہ کیا گیا تو عوامی ری ایکشن کیا ہوگا, اس پر بہت زیادہ سوالات جو ہیں وہ موجود ہیں. اور اگر عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی تو عوامی سپورٹ کے بغیر جو آپریشن ہے وہ پھر کس طرح سے کیا جائے گا, یہ بہت اس معاملے میں جو مشکلات ہیں وہ ہوں گی. تو اس لیے بھی عمران خان صاحب سے اگر ہم پولیٹیکلی چیزوں سے ہٹ کر دوسرے اینگل کی طرف بھی جائیں تو عمران خان صاحب سے مشاورت جو تھی وہ لازمی تھی. آج عمران خان صاحب کی فیملی کی جو ملاقات ہے وہ ہونی ہے خان صاحب سے, اڈیالہ جیل ان کی فیملی پہنچ چکی ہے, ابو شبی صاحبہ سے بھی ملاقات ہونی ہے, لیڈرشپ سے تو ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی, تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے. تو دیکھیں آج کی ملاقات میں کیا ہوتا ہے, اور ساری صورتحال کے حوالے سے عمران خان صاحب کو بتایا جائے گا تو اس پر عمران خان صاحب کیا جو رد عمل ہے وہ دیتے ہیں, خاص طور پر یہ جو لیڈرشپ کی جانب سے کیا گیا. دوسری خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جی وہ قومی سلامتی کے اجلاس کے حوالے سے ہے. اچھا, اجلاس جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور اس اجلاس کے آغاز میں ہی یہ گلہ کیا گیا جی شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم ہے چنتخب, اس میں دیگر بھی جو ہے جس طرح سے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور بھی شامل تھے, عوامی نیشنل پارٹی کے ایمل ولی بھی شامل تھے. علی امین گنڈاپور کے حوالے سے واضح کرتا چلوں کہ وہ بطور صوبے کے وزیر اعلیٰ کے طور پر اس میں شامل ہوئے ہیں, جو کہ ضروری تھا, اور اس میں اپنا وہ جو موقف ہے وہ بھی سامنے رکھیں گے. خیر وہ آلریڈی اس پالیسی سے اختلاف بھی کر چکے ہیں جس میں کہا گیا جی کہ سارے افغانیوں کو آپ جو ہے وہ نکال دیں, یا جو ڈیڈ لائن 31 مارچ کی دی گئی تھی تو اس پر علی امین گنڈاپور نے ذرا اختلاف بھی کیا تھا. تو بہرحال ایز وزیر اعلیٰ ٹھیک ہے آپ نے جو شرکت ہے وہ کر لی, لیکن ظاہر سی بات ان کی جانب سے جو اپنا موقف ہے وہ سامنے آئے گا. تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ دہشت گردی ملک کے لیے ناسور بن چکی ہے, اور ساتھ ہی جی انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ اجلاس کے اندر جو اپوزیشن تھی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف, محمود اچکزئی اور جو دیگر تھے ان کو شامل ہونا چاہیے تھا, وہ شامل نہیں ہوئے. تو یہ ان کی جانب سے شروع میں کہا گیا, اور اس پر محمود اچکزئی کا کیا موقف ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا جی کہ اجلاس میں اگر ہم شامل ہوتے اور عمران خان کی مشاورت کے بغیر ہم شامل ہوتے تو ہم نے تو سگنیچر کر دینے تھے, اور کل کو آپریشن ہوتا ہمیں کہا جاتا جی دیکھیں تو پی ٹی آئی کی حمایت سے ہوا, اور ہم پھر بعد میں یہ ایکسپلینیشن دیتے رہتے کہ نہیں جی ہم تو اس کے خلاف تھے. جس طرح سے آج آپ یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ جو طالبان آئے پاکستان میں ان کو عمران خان صاحب لے کر آئے, اور اس پر جنو باجوہ کا بھی موقف محمد مالک صاحب بیان کر چکے ہیں, اور پھر خود بھی اس حوالے سے عمران خان صاحب بھی اور دیگر بھی, اور حقائق بھی سامنے آ گئے ہیں کہ اس وقت کابینہ نے عمران خان صاحب نے مراد سعید صاحب نے اس کی مخالفت کی تھی اور اس کی جو منظوری ہے وہ نہیں دی تھی, اور پھر عمران خان کے بعد جا کر یہ جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہوئی تھی. تو یہ اب آن ریکارڈ بھی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ آ گئی ہیں. تو دیکھیں اس وقت آپ مطلب ہے کہ ایسے الزام عمران خان صاحب کے اوپر لگا کر اور جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا عمران خان صاحب کے اگینسٹ کر رہے ہیں, تو پھر آپ اس حوالے سے سوچیں جو کہ محمود اچکزئی نے کہا ہے, تو آج پھر آپ کتنا جو بڑا پروپیگنڈا ہے آگے چل کر وہ کریں گے. تو یہ اپنا وہ کہہ تو رہے ہیں کہ نہیں شامل ہوئے, لیکن آپ نے عمران خان صاحب سے ملاقات آخر کیوں نہیں کروائی, اور عمران خان اس وقت سب سے مقبول لیڈر ہیں, عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے, تو ان کی حمایت آپ کو خود ہی حاصل جو ہے وہ کرنی چاہیے تھی. اس اجلاس کے اندر جی آج محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ غائب ہیں, وہ ابھی تک اس اجلاس میں نہیں آئے, کافی دیر سے یہ جو اجلاس ہے وہ چل رہا ہے. اب محسن نقوی کے اوپر بہت سارے جو سوالیہ نشان ہیں وہ اٹھ گئے ہیں, ڈی جی آپریشنز وغیرہ اور دیگر جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں, اور ڈی جی ملٹری آپریشنز
اور دہشت گردی کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے بریفنگ جو ہے وہ تو دے رہے ہیں، لیکن محسن نقوی ایک وزیر داخلہ اور دہشت گردی جو ہے وہ وفاق کا ایک وہ ہے سبجیکٹ ہے، تو اس میں آخر کیوں آپ کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ موجود نہیں ہیں؟ اور محسن نقوی کافی ٹائم سے منظر نامے سے غائب ہیں، جب سے یہ ٹرین حادثہ ہوا، ٹرین حادثے سے پہلے سے بھی وہ سامنے نہیں آئے کچھ دنوں سے، لیکن ٹرین سانحہ جو ہوا، جعفر ٹرین سانحہ، اس کے بعد یہ ایکسپیکٹیشن تھی اور بالکل اس طرح سے ہوتا بھی ہے کہ محسن نقوی آئیں گے، وہ کچھ جو بیان ہے وہ دیں گے، فگرز وغیرہ دیں گے، کچھ تو بتائیں گے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کو خود آ کر چیزیں بتانا پڑی، وزیر اعلیٰ جو ہیں بلوچستان کے سرفراز بھگٹی انہیں آنا پڑا اور ان دونوں کی جانب سے پریس کانفرنس جو تھی وہ کی گئی۔ تو محسن نقوی جب سے ٹرین والا سانحہ ہوا اس کے بعد سے مکمل طور پر آؤٹ ہیں، وہ کہیں جو نظر ہے وہ نہیں آ رہے، اور آج اتنا امپورٹنٹ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں بھی محسن نقوی جو ہیں وہ غائب ہیں، انہوں نے ابھی تک جو شرکت ہے وہ نہیں کی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ابھی تک کیونکہ ابھی اجلاس چل رہا ہے، خیر ہوتا تو اس طرح ہے کہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے سارے آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اجلاس شروع ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا اجلاس مڈ میں ہو یا وہ اینڈ ہو رہا اور پھر اس کے بعد آپ کے وزیر داخلہ آئیں، لیکن ابھی جب میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو محسن نقوی جو ہیں وہ اس اجلاس میں انہوں نے شرکت نہیں کی، تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آخر وہ کیوں نہیں آ رہے۔ پھر ان کے حوالے سے جو کچھ دعوے بھی کیے جا رہے ہیں، اسد طور صاحب کی جانب سے بھی یہ ایک خبر جو ہے وہ دی گئی کہ وہ بہت جلد مستعفی ہونے جا رہے ہیں، اور جو یہ 2 تعیناتیاں ہوئی ہیں وزارت داخلہ میں، مزید کابینہ بڑھائی گئی، پرویز خٹک کو اور طلال چودھری کو لایا گیا، یہ اس وجہ سے لایا گیا کہ محسن نقوی جو ہیں وہ اب استعفیٰ دے دیں گے اور وہ اب وزارت داخلہ نہیں دیکھیں گے، تو اس ٹائم تک کوئی اور ہونا چاہیے تھا کہ جو وزارت داخلہ کو دیکھے، تو اس لیے پرویز خٹک اور طلال چودھری جو ہیں ان دونوں کو لایا گیا ہے۔ تو محسن نقوی کے اوپر پھر جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وہ اب اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ واقعی کیا وہ جو استعفیٰ ہے وہ دینے جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جو استعفیٰ ہے وہ سامنے نہیں آیا، تو اگر نہیں آیا استعفیٰ یا اگر انہوں نے کنٹینیو کرنا ہے تو آخر کیوں وہ سارے منظر نام میں سے جو ہے وہ غائب ہیں، انہیں اس میں شرکت جو ہے وہ کرنی چاہیے تھی۔ آخر میں جی ملک میں ایمرجنسی کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس پر آپ کو بتاتا چلوں کہ خواجہ آصف صاحب ہیں جی، ان کے حوالے سے انہوں نے ایک شو میں شرکت کی، اور ان سے جی محمد مالک صاحب جو ہیں انہوں نے سوال کیا جی کہ ملک کے مختلف حصوں میں، مختلف جگہوں پر، خاص طور پر کے پی کے یا بلوچستان، وہاں پر کچھ ایریاز وغیرہ میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ چل رہی ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ سوال اس سے پوچھا گیا، تو اس پر خواجہ آصف صاحب نے کہا، جو کہ آپ کے وزیر دفاع ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے اس حوالے سے کوئی معلومات تو نہیں ہے، لیکن ایمرجنسی لگ بھی سکتی ہے، یعنی کہ اس امکان کو انہوں نے ختم نہیں کیا کہ ایمرجنسی نہیں لگائی جا سکتی۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، فرض کریں کہ اگر آپ کوئی آپریشن کا اعلان کرتے ہیں کے پی میں یا بلوچستان میں، یا تھوڑی دیر کے لیے ہم خالی کے پی کو فوکس کر لیتے ہیں، اور وہاں سے عوامی سطح پر آپ کو حمایت اگر نہیں ملتی ہے، عمران خان صاحب جو ہیں انہیں آپ نے شامل نہیں کیا، تو پھر آپ کیسے وہاں پر آپریشن کو ممکن بنائیں گے؟ تو پھر یہی ہوگا کہ پہلے ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی، ایمرجنسی کے بعد جو آپریشن ہے وہ کیا جائے گا۔ تو یہ اس تناظر میں دیکھا جائے تو پھر آپ اس امکان کو رد نہیں کر سکتے کہ جو ایمرجنسی ہے وہ نہیں لگائی جا سکتی۔ تو یہ خواجہ آصف صاحب کی جانب سے کہا گیا۔ پھر جی وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے دہشت گردوں کی مذمت نہیں کی، یہ خواجہ آصف صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اب خواجہ آصف صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ عمران خان نے دہشت گردوں کی جو مذمت ہے وہ کیسے کرنی ہے، عمران خان صاحب سے کیا کوئی ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں پارٹی لیڈرشپ کی، کیا عمران خان صاحب کوئی ٹویٹ وغیرہ کر رہے ہیں؟ تو اگر عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات ہی نہیں ہو رہی، عمران خان صاحب کا کوئی بیان، کوئی میسیج، کوئی پیغام، کسی قسم کی کوئی چیز جیل سے باہر ہی نہیں آ رہی، تو پھر انہوں نے جو دہشت گردی کی مذمت ہے وہ کیسے کرنی ہے؟ کیا انہوں نے ہواؤں میں کوئی دہشت گردی کی مذمت کرنی ہے؟ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے تو ٹویٹس کی ہیں، سابق صدر عارف الوی، سلمان اکرم راجہ، انہوں نے ٹویٹس کی ہیں، انہوں نے جو مذمت ہے وہ کی ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو بھی اب آپ کیا کہیں گے کہ کوئی بیان بندہ دیتا ہے، لیکن پہلے دیکھیں بھی تو صحیح عمران خان صاحب نے جو مذمت ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے۔ ان سے تو پارٹی لیڈرشپ کی جو ملاقاتیں ہیں وہ نہیں ہونے دی جا رہی، ایون کہ ہو سکتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دے دی جاتی، عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی لیڈرشپ کی، تو عمران خان صاحب خود ہی یہ اجازت دے دیتے کہ ٹھیک ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اور اس ایشو کے اوپر پی ٹی آئی کو جو شرکت ہے وہ کرنی چاہیے، اور اس پر جو ہمارا ایک موقف ہے وہ بیان کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کا یہ آ جاتا جی کہ بالکل آپ اس کے اندر شرکت کریں، لیکن چونکہ اجازت ہی نہیں دی گئی تو پھر اب ہم تو ہے کہ بھئی ہم شرکت کریں یا نہ کریں، اگر ہم کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا، نہیں کرتے تو یہ ہو جائے گا، تو پھر ایٹ
एट द एंड हथियार डालना पड़े पीटीआई को, और जो एक अवामी रद्द अमल था उसके मुताबिक उनको जाना पड़ा और उन्होंने जो बाइकआउट है वो किया। तो बहरहाल जी आज कुछ आम तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।